बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस हुकूमत की खुशकिस्मती ये है कि इस मुल्क में मीडिया कंट्रोल्ड है, और इससे भी बढ़कर इस हुकूमत की जो सबसे बड़ी खुशकिस्मती है वो खुशकिस्मती ये है कि मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात चुप साधे बैठी हुई है, और यूँ लग रहा है कि इस मुल्क में अपोजिशन का नामो निशान तक नहीं रहा। और इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र अगर आप ये देखें कि ना आपको किसी ईवान में अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देता हुआ नज़र आ रही है, ना आपको किसी सड़कों पर अपोजिशन नज़र आएगी, ना किसी एहतजाज की शक्ल में आपको नज़र आएगी, ना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में ये अपोजिशन जो है ये इस हुकूमत को टफ टाइम देता हुआ नज़र आएगी। और यूँ महसूस किया जा रहा है, बल्कि शर इक़्तिदार में ये बातें भी हो रही हैं कि जो अपोजिशन है वो इस हुकूमत की बी टीम के तौर पर काम कर रही है, जिसकी वजह से जितने अवामी इश्यूज़ हैं, जो कौमी इश्यूज़ हैं, जो अवाम के का दर्द है, जो अवाम की तकलीफ़ है, जो अवाम के दुख दर्द की बात है, वो आपको ये अपोजिशन कहीं पर भी करती हुई नज़र नहीं आएगी। हालांकि ऐसे इश्यूज़ हैं, ऐसे डेवलपमेंट्स आपको नज़र आएंगी, ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी कि किसी एक भी इशू पर हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अगर ये अपोजिशन ये कमर कस लेती और ये तहिया कर लेती कि अब इस निज़ाम को हमने नहीं चलने देना और अब हमने अवाम को सड़कों पर लेकर आना है, तो यकीन जानिए बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं महंगाई को लेकर, जो टैक्सेस का मामला है, जो पेट्रोल का मामला है। आगे चलकर मैं आपके सामने बहुत सारी चीज़ें रखूँगा कि किस तरीके से गरीब की जो कमर जो है उसको तोड़ दिया गया है, किस तरीके से महंगाई का जो तूफ़ान है वो गरीब आदमी को, आम आदमी को किस तरीके से जो है वो अफेक्ट कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें आगे चलकर मैं आपके सामने रखता हूँ कि जो कुछ हो रहा है कि गरीब का जो जीना है इस मुल्क में वो अब महाल हो चुका है। ना उसको कोई उम्मीद नज़र आ रही है, ना उसको कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जिसको लेकर वो कम से कम ये उम्मीद लेकर बैठा रहे कि चलो आज नहीं तो कल या कुछ अरसे बाद ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन हुकूमत की आप दीदा दिलेरी चेक करें और हुकूमत का आप कॉन्फिडेंस चेक करें कि वो अब सरेआम आकर कह रही है कि जी हम टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, आपने जो करना है वो कर लें और ये टैक्सेस तो अब बढ़ेंगे। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन उससे पहले दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो आज एक अडियाला से ख़बर, अभी हो सकता है जब ये वीडियो अब तक पहुँचे उसके बाद कोई ख़बर भी आ जाए कि बुशरा बीबी की मुलाकात होनी थी उनके फैमिली के साथ, तो उनकी फैमिली जो है वो पहुंची हुई थी, लेकिन अब देखते हैं कि वो उनकी मुलाकात हो पाती है या मुलाकात नहीं हो पाती। अगर मुलाकात होती है तो उस मुलाकात से क्या कुछ चीज़ें नज़र अडियाला से सामने आती हैं, क्योंकि जब से बुशरा बीबी का ऑपरेशन हुआ है उसके बाद उनकी जो फैमिली की जो है वो मुलाकात नहीं हुई। तो अब आज ये तो की जा रही है कि उनकी फैमिली की मुलाकात हो जाए अदालत के हुक्म पर, लेकिन देखती हैं कि उनकी मुलाकात होती है या नहीं होती। उसके साथ जो इमरान खान की अपना मेडिकल जो हेल्थ का मामला है, रिहाई का मामला है, वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। नूरीन नियाज़ साहबा ने एक पटिशन जो है बड़ी तफसील के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी है इमरान खान की सेहत को लेकर। तो उसके ऊपर भी कोई चीज़ें हैं, वो अब देखते हैं कि कल या परसों क्या उसमें डेवलपमेंट सामने आती हैं, वो भी आपको उस हवाले से आगाह करेंगे। लेकिन कंवर दिलशाद साहब का एक क्लिप जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। नाज़रीन, इस वक्त अगर आप देखें कि पीपल्स पार्टी जो है जो सबसे बड़ी बेनिफिशरी रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का ये तरीका वारदात है कि जो कुछ मिलता है वो ले लिया जाए, यानी कि आपको अगर कुछ ज़्यादा नहीं मिल रहा तो कम भी मिल जाए तो उस पर इतफाक़ कर लिया जाए। लेकिन बाद में जब आपको इलेक्शन का वक्त है, जब आवाम के पास जाने का वक्त है, तो फिर उसके वक्त जो है आप गुड कॉप और बैड कॉप खेलें कि आप उस टाइम आवाम के नुमाइंदे बन जाएं। लेकिन जैसे आप इक़्तिदार में हैं तो आप बिल्कुल हाथ खड़ा कर दें, देखें जी हमारे पास तो कुछ है नहीं, ना हमारे पास कोई इख्तियारात हैं, ना हमारे पास कोई वजारतें हैं, ना हम कोई कैबिनेट का हिस्सा हैं। जो महंगाई में इजाफा हो रहा है, जो टैक्सेस में इजाफा हो रहा है, जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिस तरीके से जो है लेवी बढ़ाई जा रही है, बिल्कुल डिस्कनेक्ट नज़र आ रही है। लेकिन जब ये अवाम में जाएंगे तो फिर जो है ये इनके आप बातें सुनिएगा, इनके दावे सुनिएगा, यही जरदारी और नून लीग एक दूसरे को घसीट रहे होंगे, यही बिलावल
اور نون لیگ جو ہے یہ ایک دوسرے کو گھسیٹ رہے ہوں گے، لیکن ابھی جو ہے وہ چپ سادھی ہوئی ہے۔ اب بات یہ ہو رہی ہے کہ جو عید الاضحیٰ آ رہی ہے اس کے بعد 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ٹیبل ہو جائے اور اس کو ایوان میں پیش کر دیا جائے، اور اگر یہ 18ویں ترمیم آتی ہے تو سب سے زیادہ، کیونکہ جو اس میں بات ہو رہی ہے NFC کی بات ہو رہی ہے، صوبوں کی حوالے سے بات ہو رہی ہے، جو شیئر جو صوبوں کا حصہ ہے شیئرز ہوتا ہے اس کے تقسیم کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں جو پیپلز پارٹی ہے اس کو زیادہ ظاہری بات ہے، اس کو سندھ کا جو حصہ ہے وہ جاتا ہے، تو اس میں جب اگر تقسیم ہوتی ہے تو صوبوں میں کے حصے اگر مزید اس میں تقسیم ہوتی ہے، کچھ اور اس کا طریقہ کار آتا ہے، تو اس میں پھر پیپلز پارٹی جو ہے ظاہری بات ہے اس کو ایک ڈنٹ پڑے گا، اور بار بار سب سے زیادہ پیپلز پارٹی جو ہے اس بات کے اوپر شور مچاتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جو NFC ہے اس کے اوپر ہم تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس قسم کی چیزیں آتی رہی ہیں، لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ قربانی کے بعد، عید الاضحیٰ کے بعد یہ ٹیبل ہونے جا رہی ہے۔ اب قمر دلشاد صاحب نے ایک یہ بات کی ہے، اس کی آپ کو یہ خبر آپ دیکھ لیں، آپ اس کو ایک ٹریلر کے طور پر آپ اس کو دیکھ لیں، آپ اس کو کسی بھی اینگل سے آپ دیکھ لیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس ملک میں زرداری صاحب جو ہیں وہ مستعفی ہو جائیں، اور زرداری صاحب کے مستعفی ہونے کی شکل میں آرٹیکل 243 میں ایک امینڈمنٹ ہو جائے، اور پھر جو پریزیڈنٹ کے جو اختیارات ہیں وہ فیلڈ مارشل صاحب کو جو ہے وہ سونپ دیے جائیں، اور پھر یہ مسئلہ جو ہے، یہ سارا ایشو جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن کورٹ میں چلا جائے، اور کانسٹیٹیوشن کورٹ اس کو جو ہے وہاں پہ اسٹمپ کر دے، اور اس کے بعد جو ہے اختیارات فیلڈ مارشل صاحب کو چلے جائیں، اور وہ صدارت کے جو اختیارات ہیں ان کو بھی فیلڈ مارشل صاحب کو دے دیے جائیں، اور اس طریقے سے جو ترکی اور باقی اس نے ممالک کی مثال دی ہے وہاں پہ یہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک ٹریلر آپ اس کو دیکھ لیں، یہ ان کی کوئی خبر دیکھ لیں، یہ قمر دلشاد صاحب جو ہیں یہ بات کر رہے ہیں، لیکن یہ بات اب اس میں ڈسکشن ہو رہی ہے شرح اقتدار میں، اس حوالے سے بہت ساری قیاس رائیں بھی کی جا رہی ہیں، اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے بھی بہت سارے چیزیں چل رہی ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ حکومت اس غریب عوام کا قتل عام کر رہی ہے، آپ اندازہ لگا لیں کہ پیٹرول کی قیمتوں میں جس طریقے سے اضافہ کیا گیا، جس طریقے سے دیدہ دلیری کے ساتھ ٹیکسز بڑھائے جا رہے ہیں، دنیا میں کہیں آپ کو پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ اس قدر آسمان کو چھوتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی۔ بہانہ بنایا جا رہا ہے ایران جنگ کا، بہانہ بنایا جا رہا ہے ابنائے ہرمز کی بندش کا، لیکن اس کے ساتھ دیکھ لیں کہ کہیں پر بھی اتنی زیادہ پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھی۔ اس وقت جو میں اب بات کر رہا ہوں، جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، اس وقت سری لنکا میں جو فی لیٹر پاکستانی روپیز میں جو ایک آئل کے تیل کی جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ 370 روپے ہے، لیکن پاکستان میں 415 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت ہے۔ چائنا میں 360 روپے ہے، لیکن پاکستان میں 415 روپے ہے۔ انڈیا میں 302 روپے ہے، لیکن پاکستان، یعنی کہ میں یہ بات کروں پاکستانی روپیز میں، انڈیا میں 302 روپے بنتے ہیں، لیکن پاکستان میں 415 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت ہے۔ بنگلہ دیش، آپ بنگلہ دیش جیسے ملک کو دیکھیں، 288 روپے پاکستانی بنتے ہیں، اور وہاں پہ صرف 10 سے 15% جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائے گی، وہ بھی 19 اپریل کو، صرف ایک مرتبہ فروری سے لے کر اب تک۔ تو پاکستان میں اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کہاں تک چیزیں چلی گئی ہیں، اتنی خوفناک چیزیں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے غریب آدمی جو ہے یہ 415 روپے لیٹر پیٹرول افورڈ کر سکتا ہے، اور اس کے اوپر جو جس طریقے سے لیوی لی جا رہی ہے اپنا FBR کا شارٹ فال جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ جی یہ تو ہمیں IMF کہہ رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، IMF کی ڈیمانڈ تھی 80 روپے آپ اپنا لیوی بنائیں، باقی اس ٹائم پیٹرول پر جو لیوی لی جا رہی ہے وہ 117 روپے ہے، یعنی کہ 3700 روپے زیادہ جو ہے وہ لیوی لی جا رہی ہے۔ لیکن یہ کہاں پہ جا رہا ہے، اس کے حوالے سے کون سوال کرے گا، کون پوچھے گا؟ نہ اس ملک میں اپوزیشن ہے، نہ اس ملک میں آپ کو میڈیا جو ہے وہ بات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو بھی بات کرے گا وہ سینسر ہو جائے گی۔ تو اس حکومت کے پاس تو پھر کھلا میدان ہے نا جی، جب یہ جو دل کرے جو مرضی کرے تو یہ حکومت اسی طریقے سے غریب آدمی کو جو ہے اس ایک مہنگائی کی چکی میں پستی چلی جائے گی۔ اب یہ دیکھیں کہ دوسرا جو بحران ہے، اب گندم کو لے لیں، گندم کا سیزن ابھی سٹارٹ ہوا ہے، گندم کی فی من جو قیمت ہے وہ 4000 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں گے کہ 4000 روپے
فی من گندم کی جو ہے وہ قیمت پہنچ چکی ہے، اور کل سے پچھلے 3 دن سے 72 گھنٹوں سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان میں جو آٹے کی قیمتیں ہیں وہ بھی اب بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب غریب آدمی جو ہے مہنگائی 15% تک پہنچ گئی ہے، یعنی کہ 21 ماہ کی بلند ترین سطح کو یہ کراس کر چکی ہے، 15% پر مہنگائی پہنچ چکی ہے، جو 5-6% پہ حکومت خود دعویٰ کر رہی تھی کہ 5-6% تک جو ہے وہ مہنگائی کو ہم لے کر آئے ہیں، لیکن اس کے بعد اب مہنگائی کی قیمت جو ہے وہ 15% تک پہنچ چکی ہے۔ اب اسی طریقے سے جو 15 کلو آٹے کا تھیلا ہے جو 1600 روپے میں سیل ہو رہا تھا وہ 1700 روپے میں ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو پشاور میں 200 سے 250 فی کلو کے حساب سے اس میں اضافہ ہوا ہے، آٹے میں 1 کلو کے حساب سے 200-250 مزید مہنگا ہوا ہے۔ کراچی میں 100 روپے، لاہور میں 290 روپے، اور اسی طریقے سے باقی شہروں میں کوئٹہ میں بھی 30-35 روپے رپورٹ ہو رہا تھا کہ وہاں پہ اپنا جو آٹے کی قیمت ہے وہ جو انکریز ہوئی ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو جیٹ فیول ہے جو یہ ایئر کرافٹ کے لیے یوز کیا جاتا ہے اپنے جہازوں کے لیے، اس میں آج خبر یہ لگی ہوئی تھی دنیا اخبار میں 53 روپے اضافہ ہوا ہے۔ اب اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا، کرائے کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اب جو ڈیزل کی قیمت میں انہوں نے اضافہ کی ہے، اب آگے عید الاضحیٰ آ رہی ہے، لوگوں نے ٹریول کرنا ہے، اس میں آپ دیکھیں بیٹھے بیٹھے قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ جتنا بھی گوڈز کا سامان ہوتا ہے ایک عام آدمی کی ضروریات زندگی کے لیے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری گوڈز کے زمرے میں آتی ہیں، اور وہ سارا آپ کو ڈیزل کے تھرو آتی ہے، اس میں بھی 15 روپے اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ غریب آدمی کس طریقے سے اب سروائیو کرے گا؟ یہ سمجھ اس حکومت کو تو اس نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے، لیکن جس نے عوام کی بات کرنی تھی، جس نے عوام کا مقدمہ لڑنا تھا، جس نے عوام کی جنگ لڑنی تھی، وہ جنگ لڑ رہی ہے اپنے ذاتی مفادات کی، وہ اپنی ذاتی لڑائیوں میں الجھی ہوئی ہے اپوزیشن، وہ اپوزیشن اپنے ذاتی اناد میں جو ہے وہ الجھی ہوئی ہے۔ اب کو کہیں پر بھی کوئی اپوزیشن نظر نہیں آئے گی۔ اور آج میں یہ پڑھ رہا تھا ایکسپریس نیوز میں، صرف آرامکو کو، یعنی کہ جو آئل کی پرائسز بڑھی ہیں، آرامکو کے جو خالص منافع ہے اس میں 25% اس میں انکریز ہوا ہے، یعنی کہ وہ 32 ارب ڈالر تک اس کا منافع جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ اب یہ اندازہ لگا لیں تو اس میں غریب آدمی اب کیا کرے۔ دوسرے نمبر پہ 2 ہفتوں میں جو 3 مرتبہ لیوی میں اپنا جو پیٹرول لیوی ہے وہ بڑھے گئی ہے، 2 ہفتوں میں 3 مرتبہ۔ اب اس کے اوپر نہ کوئی میڈیا بات کرتا ہے، نہ کوئی اپوزیشن بات کر رہی ہے، نہ عوام کی کوئی، آج کوئی بندہ ایک مائک لے کر کسی مارکیٹ میں نہیں جا رہا۔ 8 بجے مارکیٹیں بند ہو رہی ہیں، اگر آپ تاجر کے پاس جائیں تو اس کے صرف ویوز آپ سن لیں تو آپ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ کس طریقے سے لوگ سروائیو کر رہے ہیں، کس طریقے سے آگے یہ سروائیو کریں گے۔ آپ نے 8 بجے دکانیں بند کرنے کا کہہ دیا، اس ملک میں پہلے آپ کوئی نظام تو لے کر آئیں، کوئی لوگوں کو امید تو دیں۔ آپ جہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے ایسی پالیسی بن جاتی ہے، اچھا جی اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں۔ اس کے بعد اب یہ بھی خبر آ رہی تھی کہ الیکٹرک بائکس اور جو اس کی طلب میں اب اضافہ ہو گیا ہے۔ اب ظاہری بات ہے لوگ کیا کریں، یہ وہی والا کام ہوگا کہ جب بجلی کی قیمتیں مہنگی ہوئیں تو لوگوں نے سولر لگانا شروع کر دی۔ جب سولر لگایا تو اس حکومت نے سولر کو اپنا ڈسکریج کرنے کے لیے پالیسی لانچ کر دی، سولر کی حوصلہ شکنی کے لیے۔ اب جب پیٹرول کی پرائسز سے لوگ الیکٹرک بائکس پر جا رہے ہیں تو آپ دیکھیے گا کچھ عرصے بعد پھر الیکٹرک بائکس پر بھی آپ کو ٹیکس لگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عوام توبہ کرے گی کہ ہم الیکٹرک بائکس جو ہیں اس کی طرف اب نہ جائیں۔ تو یہ ان کی حکومت کی ترجیحات ہیں، یہ ان کی پالیسیز ہیں، یہ عوام دشمن پالیسیز ہیں۔ آگے بجٹ آنے جا رہا ہے، بجٹ میں جو چیزیں بڑھیں گی پھر آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو یہ کس طریقے سے یہ سروائیو ہوگا، اور یہ 15.16% پہ جو مہنگائی ہے اس کی شرح پہنچ چکی ہے۔ تو حکومت کے لیے تو ایک کھلا میدان ہے، کیونکہ حکومت کو پتہ ہے کہ عوام سڑکوں پر جو ہے نہ اپوزیشن ان کو نکال رہی ہے، نہ اس کے ساتھ مل رہی ہے، میڈیا جس نے عوام کی آواز بننا تھا وہ چپ سادھے بیٹھا ہوا ہے، پورا نظام اس حکومت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تو پھر آپ جو مرضی چاہیں جس طریقے سے آپ کرتے جائیں، آپ کو کس نے کیا پوچھنا ہے۔ لیکن اس ٹائم بہت مشکل حالات ہیں، بہت ٹف حالات ہیں، اور اس اپوزیشن کے پاس بڑا سنگین موقع ہے کہ اگر وہ عوام کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے، مریم نواز نے جب مہنگائی مارچ کیا تھا، اسی بلاول نے مہنگائی مارچ کیا تھا، مولانا فضل الرحمان نے مہنگائی مارچ کیا تھا، تو اس ٹائم تو وہ کہتے تھے کہ ہم اس حکومت کو چلنے نہیں دیں گے، اس حکومت کو ہم بند کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ لیکن آج
جب اس حکومت کے پاس موقع ہے تو وہ چپ سادے بیٹھی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہم انشاءاللہ مزید بھی رکھیں گے، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کو حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل اور مشکلات میں جو ہے کوئی ایسی امید لے کر آئے، اس عوام کے لیے کوئی اچھی خبر لے کر آئے۔ تو بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اپنے فیڈ بیک کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ تو اس ویڈیو کے لیے اب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ کریم آپ کو حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔